अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और अभी तक हमने वज़ू और उसके बाद नमाज के इंट्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ लिया है और आज हम इंशाअल्लाह नमाज की नीयत को पढ़ेंगे। आपके पास बोर्ड पे कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई है और यूजुअली जो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, जो मोस्टली नमाज हनफी एक छोटी बुक हमारे बचपन में उस्ताद हजरात कई दफ़ा पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे ये दुआ लिखी हुई है। कुछ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के लोग वो इस आयत से शायद उस तरह से आशना ना हो, या कुछ लोग अपनी खुद से ही नियत कर लेते हैं नमाज के लिए, अपने ही लफ्ज़ों में कई दफ़ा नियत कर लेते हैं, या हर किसी ने बचपन में जैसे जैसे उसके वालिदैन या असातिज़ा कराम ने उसे नमाज की नियत याद करवाई है, तो उसी तरीके से हम सारी ज़िंदगी के लिए नमाज की नियत करके पढ़ते रहते हैं। तो इस चीज़ में एक अच्छी और ख़ुशी की बात ये है कि नियत आप किसी भी ज़ुबान में किसी भी तरह से कर सकते हैं और नमाज की नियत को ज़बान से अदा करना भी मैंडेटरी या ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने जब वज़ू कर लिया, जाए नमाज और मुसल्ला बिछा लिया, मुसल्ला पे खड़े हो गए, तो आपने बाय एक्शन ऑलरेडी नियत कर ली है, क्योंकि आप अदर दैन नमाज के किसी और मकसद के लिए तो वज़ू करके जाए नमाज बिछा के खड़े नहीं हुए ना, तो डेफ़िनेटली आपकी नियत हो चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अगर नमाज की नियत अदा करना चाहते हैं, तो वो चाहें तो अपने ही अल्फाज में कर सकते हैं, चाहें तो वो अरबी में कुरान की इस आयत को भी पढ़ सकते हैं। और इस आयत को दोबारा से क्लियर करता चलूँ कि हनफी स्कूल ऑफ थॉट में यूजुअली इस आयत को नमाज की नियत के तौर पे कंसिडर किया जाता है, लेकिन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में पॉसिबली ऐसा ना हो, तो इसलिए अगर आप चाहें तो आप इस लेक्चर को या इस आयत की डिटेल को ऑप्शनल कंसिडर कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपने तरीके से खुद से ही अपनी नियत के साथ भी नमाज अदा कर सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं है। आप बस ये दिल में रखें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि बेशक आपके आमाल की डिपेंडेंस, उसका दारोमदार वो आपकी नीयतों पे है। योर एक्शंस, they are depending on the intentions you have in your mind to do that activity। तो आप अपने नीयत को क्लियर रखें कि आप अल्लाह के लिए नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाह के लिए वज़ू करके आए हैं, अल्लाह के लिए ही मुसल्ला पे खड़े होकर उसी के हुजूर पेश होने लगे हैं। और जौन सी भी नमाज अदा कर रहे हैं, फ़र्ज़ है, सुन्नत है या नफल नमाज है, कुछ भी, तो वो आपके दिल में ख़याल लाज़मी होना चाहिए नमाज शुरू करने से पहले, लेकिन ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे बोर्ड की तरफ, कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो चाहते हैं कि वो इस कुरान की आयत को नमाज की नीयत के तौर पे लेकर चलें, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इस आयत को डिटेल में देखते हैं। ऑलरेडी जस्ट लाइक जो हमारा पहले भी स्टाइल रहा है, हमने डिफरेंट कलर्स में मुख्तलिफ वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे लिख लिया है। तो अभी हम इनको वन बाय वन देखते चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। तो यहाँ पे आप, कुछ लोग यहाँ वक्फ़ा करते हैं, कुछ लोग कॉन्टीन्यूसली पढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरी एक ही आयत है। तो जो लोग कॉन्टीन्यूसली पढ़ते हैं, एक्चुअली यहाँ पे शद है,
تو وہ حنیفہ کو واو کے ساتھ مرج کر کے ملا کے پڑھتے ہیں حنیفہوں وما انا من المشرکین، جیسے بھی پڑھ لیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن وقفہ کریں گے تو حنیفہ کے اوپر رک جائیں گے اور تھوڑا وقفہ کر کے وما انا من المشرکین پڑھیں گے. تو یہ تجوید کے کچھ اور ریسیٹیشن اور تلاوت کے قاعدے ہیں. بہرحال آپ کسی بھی طرح سے اسے صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. اس کے میننگ پہ چلتے ہیں، کیونکہ جب آپ نماز میں کھڑے ہیں اور اب آپ یہ نیت کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کہہ کیا رہے ہیں، کیونکہ اب آپ اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں. اب آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، انی، یہ اصل میں دو ورڈز کا بریک ڈاؤن کر کے ہے. انا پلس یا، اور انا کا معنی ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھتے ہیں بے شک، اور یا جو ہے آپ کے پاس جو پروناؤنس کا ٹیبل ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے یا یعنی میں خود. تو انی بے شک میں، ڈیفینیٹلی آئی وجہت وجہی للذی، اس میں وجہت کو ہم نے سیپریٹ کیا، وجہ کو سیپریٹ کیا، یا کو سیپریٹ کیا. یا یہی والا یا ہے، یہاں پہ سیم میننگ لے لیتے ہیں، میں، آئی یا مائے کی سینس میں بھی آ جاتا ہے. اب آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ وجہ اور وجہ دو دفعہ آ گیا ہے. یہاں پہ اس کے میننگ کو لے کے چلتے ہیں. جو پہلے یہ وجہ ہے وجہیہ، یہاں پہ وجہ جس کا روٹ ورڈ واو جیم ہاں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فیس، میرا چہرہ، میرا رخ. لائک آئی ایم فیسنگ ٹوورڈس، ٹھیک ہے. وجہت، اس کا مطلب یہ ہے لائک یو ایم ایٹ سم تھنگ ڈائریکٹلی فیسنگ ٹوورڈ سم تھنگ، پوری توجہ کے ساتھ کسی کی طرف اپنا رخ کر لینا. آئی ٹرنڈ ود ڈیووشن اینڈ فل اٹینشن، یعنی پوری توجہ، پوری اٹینشن کے ساتھ جب آپ اپنا رخ کسی طرف کو کر لیں تو اس کو کہتے ہیں وجہت، یعنی ود فل اٹینشن. تو اس کا میننگ یہ بنے گا کہ بے شک میں پوری توجہ کے ساتھ میرا چہرے کا رخ کرتا ہوں. کس طرف کرتا ہوں، یہاں سے آگے لے کے چلتے ہیں. للذی، اس میں آپ دیکھیں گے لام زیر لی کو ہم نے سیپریٹ کلر میں لیا ہے اور لذی کو سیپریٹ لیا ہے. تو اس کا ایکچولی بریک ڈاؤن کچھ یہ ہے، لام زیر لی سیپریٹ ہے، وہ گرین میں ہے، اور الذی کو اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے کیونکہ جوڑ کر لکھنے کی وجہ سے کچھ گرامر کے قاعدے اور رول کی وجہ سے الف ڈراپ ہو گیا ہے. تو پھر یہ اصل میں اسلام کو ڈائریکٹلی ہی اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. اس طرح آپ کے پاس یہ للذی ڈیرائیو ہوا ہے میتھمیٹیکلی. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے. لی کا میننگ یہاں پہ آئے گا
کی طرف اور ٹوورڈز. الذی جو، یہ پروناؤن ہے. یعنی اصل نام یعنی اللہ، اس کی جگہ پہ الذی لگ گیا. یعنی میں پوری توجہ کے ساتھ بے شک میرے چہرے کا رخ کرتا ہوں اللہ کی طرف کہنے کی بجائے اس کی طرف جو، تو یہاں سے اللہ نے اپنے نام کو ہائیڈ کر لیا ہے. اس کی طرف جو یا جس نے یہ کام کیا ہے. فطر السماوات والارض، یہ کام کیا ہے جس نے، اس ذات کی طرف میں پوری توجہ کے ساتھ میرے چہرے کا رخ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو فطر، اس کا روٹ ورڈ آٹومیٹیکلی آلریڈی 3 لیٹرز ہی ہیں. اس کا مطلب آتا ہے پیدا کرنا، ٹو کریٹ سم تھنگ. اب آپ یہ سوچیں گے کہ پیدا کرنا کے لیے تو خالق کا ورڈ بھی آتا ہے، تخلیق کرنا کسی چیز کو. اللہ خالق بھی ہے اور فاطر بھی ہے، دونوں نام اللہ کے ہیں. تو فاتارہ اور خالقہ دونوں کا معنی یوزلی ایک ہی لکھا ہوتا ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، یا جس نے پیدا کیا انسان کو. تو ڈفرنس یہ ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں یا کریٹ کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں وداؤٹ اینی را مٹیریل، یعنی سکریچ سے کسی چیز کو بنائیں، تو اس کو کہتے ہیں فاتارہ. یعنی اللہ نے جن چیزوں کو بغیر را میٹیریل کے کریٹ کیا، مینز ہی کریٹڈ سم تھنگ فرام نتھنگ. اس پرٹیکولر ایکٹ آف کریشن کو فاتارہ کہتے ہیں، اور جس ذات نے وہ کیا وہ فاتر ہے، اللہ. اور جب کسی چیز کو کریٹ کیا جائے اور اس کا را میٹیریل موجود ہو، تو اس طرح کی کریٹ کرنے کی ایکشن کو تخلیق کرنا یا خلقہ کہتے ہیں. یعنی وہ کریشن فرام نتھنگ نہیں ہے، دیر واز آلریڈی سم را میٹیریل، کچھ نہ کچھ را میٹیریل تھا. جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس طرح سے قرآن پاک میں آتا ہے، یا فلاں چیز سے پیدا کیا، فلاں چیز سے پیدا کیا. تو یعنی کسی نہ کسی را میٹیریل سے انسان کو پیدا کیا. تو اس لیے خلق الانسان آتا ہے. اور فاتورہ وہاں آتا ہے جہاں بغیر کسی چیز کے پیدا کیا. تو اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، السماوات، اسکائی آسمان، آسمان کی پلورل اور جمع ہے سماوات، تو یہاں پہ ہم لیں گے آسمان، all of them، واو یعنی اور، اینڈ الارض، زمین، ارتھ. تو فاتارہ کو فی الحال لکھنے کے لیے ہم کریٹ ہی لکھ لیں گے، کریٹ فرام نتھنگ. وہاں سے اللہ نے اسکریچ سے آسمانوں کو سب کو اور زمین کو بنایا. حنیفہ، اس ورڈ کو میں تھوڑا سا سیپریٹ کٹ کر کے ایکسپلین کرتا ہوں. حنیفہ کا روٹ ورڈ ہے ہا نون فا، حنفا، حنیفہ. کئی آدمیوں کا نام ہوتا ہے حنیف، لیڈیز کا نام ہوتا ہے حنیفہ. ٹھیک ہے، جیسے حضرت جناب جو امام ابو حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا بھی جو نام ابو حنیفہ ہے، یہ ان کا اصل نام نہیں ہے. یہ گرامر میں اس کو کنیت کہتے ہیں، یعنی کسی کے ریفرنس سے آپ کا جو نام مشہور ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے. تو ابو حنیفہ کا مطلب ہے
حنیفہ کا باپ، تو حنیفہ جو ہے وہ ان کی بیٹی کا نام تھا جو دینی معاملات میں اپنے والد کے بہت زیادہ سپورٹ میں تھیں اور ان کے لیے بہت مددگار تھیں۔ تو امام ابو حنیفہ اپنے اصل نام کی بجائے اپنی بیٹی کی کنیت کے حوالے سے مشہور ہو گئے، تو ابو حنیفہ، تو حنیفہ ان کی بیٹی کا نام تھا۔ تو اس ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جا رہے، تو مقصد یہاں پہ حنفاء کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اس ورڈ کو استعمال کیا ہے، جہاں پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو گیا تھا۔ یہ اس کا اصل میننگ ہے، یعنی ہر چیز سے کٹ آف ہو کے صرف اللہ کا ہو جانا۔ سو حنفاء سے آپ ورڈ لے سکتے ہیں حنیف، اس کا میننگ ہوتا ہے one who turns away from all that is false and turns towards the right religion، یعنی ایسا شخص جو ہر طرح کی غلط چیز سے کٹ آف ہو جائے اور صرف درست اور صحیح ریلیجن اور دین کے اوپر چل پڑے، ہر چیز جو غلط ہے اس سے کٹ آف ہو کے، تو اس کو کہتے ہیں حنیف۔ اور حنیفہ کی سینس بھی یہی ہے کہ میں ہر طرح کی غلط چیز سے کٹ آف ہو کے پیورلی خالصتاً صرف اللہ کا ہو گیا، تو یہ یہاں پہ مطلب بنتا ہے۔ تو اس کو سمپل میننگ میں لکھتے ہیں، اس کانسیپٹ کو حنفاء کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ابھی اس کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں۔ بے شک میں نے میرا چہرہ یا میرا رخ پوری توجہ کے ساتھ کر لیا اس کی طرف جو یا جس نے پیدا کیا، the one who created from nothing all the skies and earth، جس نے کچھ بھی نہ ہونے سے پیدا کیا سب آسمانوں کو اور زمین کو، اس کی طرف میں اپنی پوری توجہ کرتا ہوں ہر غلط چیز سے کٹ آف ہو کے۔ تو اب جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو اب آپ اصل میں یہ تہیہ اور انٹینشن اور نیت بنا رہے ہیں اپنی کہ میں بے شک ہر غلط چیز کو چھوڑ کر کٹ آف کر کے پیورلی خالصتاً پوری توجہ کے ساتھ اپنا پورا چہرہ، رخ، ایوری تھنگ آئی ایم فیسنگ ٹوورڈز دیٹ اونلی ون، جس نے کہ کچھ بھی نہ ہونے سے پیدا کیا ہے ہر آسمان کو اور زمین کو۔ وما، اور نہیں ہوں، اور اینڈ ناٹ، انا، میں۔ آپ کے پاس جو پروناؤنس کا ٹیبل ہے اس میں آپ کو ملے گا یا کے لیے بھی کیا ورڈ یوز ہوا ہے اور انا کے لیے بھی وہی میننگ لیے جاتے ہیں یوزلی۔ اور میں نہیں ہوں، اینڈ آئی ایم ناٹ امنگ مشرکین۔ اینا آپ کو پتہ ہے اونا اور اینا پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مشرکین، یہ جو مشرکین ہے اس کا روٹ ورڈ شرک سے ہے۔ شرک کرنا یعنی شریک ٹھہرانا، ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ، اس چیز کو شرک کہتے ہیں۔ سو جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں یا شرک کرتے ہیں ان سب لوگوں میں سے میں نہیں ہوں۔ I am not among those who associate partners with Allah، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ پورا
تہیہ کرتے ہیں، آپ سالڈ ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنی نیت اور انٹینشن بناتے ہیں جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کو کلیکٹیو لے کے چلتے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ بے شک میں نے یا میں اپنا چہرہ، اپنا رخ پوری توجہ کے ساتھ اور ہر غلط چیز سے کٹ آف ہو کے اس کی طرف کرتا ہوں جس نے کچھ بھی نہیں ہونے سے پیدا کیا ہے سب آسمانوں کو اور زمین کو، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ تو یہ اس کا میننگ ہے۔ اب آپ کو ایک انتہائی خوبصورت بات یہاں پہ نظر آئے گی اگر آپ نے غور کیا ہو۔ اس پوری آیت میں اللہ نے اپنے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ ہے الذی، جو پروناؤن ہے، اللہ کے اصل نام کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص جو اللہ کی ذات سے واقف نہ ہو یا اللہ کا انکار کرتا ہو، جو یہ نہیں مانتا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، تو وہ اس چیز کو اگر پڑھے گا تو اسے بالکل یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کس ذات کی بات ہو رہی ہے، کیا نام ہے اس ذات کا، کس ذات کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے یہ آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور جس کی طرف میں اپنا پورا توجہ کے ساتھ رخ کر رہا ہوں، کس ذات کے ساتھ میں شرک نہیں کر رہا۔ تو اللہ نے اپنے آپ کو یہاں پہ مسٹری میں رکھا ہے، چھپا لیا ہے۔ اور اس کی خوبصورت ایک ریزننگ جو علماء دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز، صلاۃ جو ہے وہ مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ مومن کو پتہ ہے کہ یہ الذی کس ذات کی طرف اشارہ ہے، اور کافر کو نہیں پتہ ہے کہ کس نے زمینوں و آسمانوں کو بنایا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہی رہیں گے، یہ پہلے بھی تھے، ابھی بھی ہیں، آگے بھی رہیں گے۔ اس کا بیلیف سسٹم کمپلیٹلی اپسیٹ ہوا ہے۔ اس کو نہیں پتہ کہ یہ الذی ہے کون، لیکن مومن کو پتہ ہے کہ یہ الذی کون ہے، یہ اللہ ہے، یہ فاطر ہے جس نے کچھ بھی نہ ہونے سے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے۔ تو ہم نماز میں اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، وضو بھی پوری نیت سے کرتے ہیں، اور ہمیں پوری نیت کر کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں انشاءاللہ معراج والی فیلنگ لینی ہے، یعنی اللہ کو اپنے سامنے محسوس کر کے نماز ادا کرنی ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ میرے دل کو دیکھ رہے ہیں، اور میں دل سے نماز اللہ کے حضور ادا کر رہا ہوں۔ تو اس کیفیت میں، اس نیت میں آپ یہ دعا یا یہ نیت پڑھ سکتے ہیں۔ باقی آپ، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ دعا آپشنل ہے، اگر عربی یاد نہیں ہے تو آپ اپنی لینگویج میں بھی اس کی سمری نیت کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نیت باندھنے میں 1-2 منٹ 3 منٹ لگ بھی جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جلد بازی نہیں، کیونکہ آپ نے جو نماز ادا کرنی ہے اس کا دار و مدار ہی نیت پہ ہے۔ اگر آپ کو نیت بنانے میں، اپنی وہ دلی کیفیت جمانے میں تھوڑے منٹ لگ بھی جاتے ہیں، یہ سوچنے میں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے آگے کون سی ذات کھڑی ہے، میں کسے دیکھ کے پڑھنے لگا ہوں نماز اپنی، اگر اس میں 2-3-4 منٹ لگ جائیں وہ ماحول دلی اور ذہنی طور پہ بنانے میں، تو پلیز وہ 2-3-4 منٹ ضرور لگائیں۔ بالکل یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ساتھ ہی نیت باندھ لیں اور اللہ اکبر کر کے تکبیر تحریمہ کر لیں، چاہے نہ کریں۔ ہاں، جب آپ جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا امام آلریڈی نیت کر چکا ہے، اب آپ ڈیلے نہیں کریں، اور جو تکبیر اولیٰ ہے، پہلی تکبیر، اسے مس نہیں کریں، اس کا بہت اجر ہے، کیونکہ آپ کا امام نیت کر چکا ہے، اب آپ اس امام کو فالو کریں گے۔ لیکن جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں
آپ پلیز ٹائم سپینڈ کریں تسلی کے ساتھ اپنی نیت بنانے میں، کیونکہ اس نیت کے اوپر آپ کی نماز کا خشوع و خضوع اور نماز میں وہ محبت اور ادب لے کر آنا ہے آپ نے انشاءاللہ، اور آپ کی نماز اس صورت میں معراج یعنی عروج پہ چلی جائے گی، اور پھر آپ انشاءاللہ اس نماز کے بہت اعلیٰ فضائل اور درجات اور اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اعمال میں ہماری نیتوں کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔